पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। कुछ फ़िदा मेरे प्यारे नबी, तुझ पे सब कुछ फ़िदा। अपने गम की दवा तेरी हर अदा, राहते क़ल्ब व जाह दिया मुक़्तदा। अपने गम की दवा तेरी हर अदा, राहते क़ल्ब व जाह दिया मुक़्तदा। तेरी हुर्मत पे हो मेरी जान गर फ़िदा, तेरी उल्फत का हक़ फिर बिना अदा। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा बुरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरी सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। निसार कर दूँ मोहब्बतों का ये सिलसिले बेशुमार, तुझ पे निसार कर दूँ मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार, तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान हो निसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया इतन। सदर आले वक़ार और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम आज़ादी। कौमों की जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो तारीख में हमेशा याद रखे जाते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो वरासत में मिला, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें इस्तवार करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की तरह और खून पानी की तरह इस्तेमाल हुआ है। हुजूर पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। कई माओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए। एक मौसूफ आई और हर मैदान में अपनी इनफरादी दलाइल देते हुए ये बोल गई कि आज़ादी तो हुमा जहत होती है, ज़हनी होती है, दिली होती है। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से हकीकत तब्दीली नहीं हो जाती। करारदाद की मुआफ़िक़त में बोलने वाले इन साथियों की मिसाल बिल्कुल इन सियासतदानों की है जो पिछले 6 दहाइयों से अपनी लफाजी के जौहर दिखाकर इस ज़हनी गुलाम कौम को सब अच्छा कहकर खुद तपने की ठाप पर इनका धड़कता वजूद सुबह व शाम मज़े से देखते हैं। जनाब वाला, जहाँ बैरूनी क़ुव्वतें हमारे निज़ाम को तख़लीक़ करते हों, जहाँ आम आदमी को IMF के इशारे पर महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया हो, जहाँ हुक्मरानों के अलले तलले कम करने के बजाय टैक्सों का बोझ वर्ल्ड बैंक की इमा पर अवाम पर ही डाला जाए, तो मैं ये कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं। जनाब वाला, जिस मुल्क में शराब की बोतल को शहद की बोतल साबित कर दिया जाए, टिकटॉक हर सदर की वीडियो चले और वक्त का काजी फिर भी बेबस रहे, तो मैं ये कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं। अगर हम ज़हनी गुलामी में जकड़े न होते तो इन्हीं बदलतों की
اپنی بدلتی چہروں کی آواز پر فضول جلسے جلوسوں میں نہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے نکلتے۔ جناب والا قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ملک بنانے میں جتنی قربانیاں دی ملک سنوارنے میں اسے بھی زیادہ دینے ہوں گے۔ تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواص کے۔ آج پاکستان اپنے 76ویں سال کے اندر موجود ہے۔ یہ ملک بنا ہوا 76 سال ہو گئے، اور اس ملک کو بنانے والے جو نسل ہیں تقریباً اس ملک میں بہت ہی کم بچے ہوں گے، بہت سے لوگ اپنی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس وقت کی جو قربانی ہے اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کو حاصل کرنے میں، جو ہمارے آباء و اجداد نے خون دے کے اپنے عزتوں کو تاتار کر کے ہماری ماؤں بہنوں نے جو آزادی حاصل کی، آج اس آزادی کی حفاظت ہمارے آنے والی نسلوں کی، اور اس آزادی کی حفاظت ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم تعلیم جیسے اہم ہتھیار سے مسلح نہیں ہوں گے۔ آج مملکت پاکستان کو نہ صرف جغرافیائی سرحدوں کے اندر بلکہ نظریاتی سرحدوں کے اندر بھی بہت سی چیلنجز درکار ہے، اور حال ہی میں اگر ہم سوشل میڈیا ٹرینڈ کے اندر دیکھ لیں تو ایسے بے شمار پراگندہ سوچ کے حامل لوگ ہمارے آزادی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت آزاد نہیں ہیں جب تک آپ کی سوچ آزاد نہیں ہوں گے۔ آپ اس وقت تک آزاد نہیں ہوں گے جب تک آپ شخصی غلامی سے نہیں نکلیں گے۔ آپ اس وقت تک آزاد نہیں ہیں جب آپ اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے کہ فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن جو پاکستان کے اندر موجود ہے، ان اداروں کے اوپر اگر آپ حملہ نہیں ہیں تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اساس پاکستان کا پتہ نہیں ہے تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں۔ اگر آپ کو مقصد تخلیق پاکستان کا پتہ نہیں ہے تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک اس ملک کو بنانے کی مقصد کی طرف ہم نہیں جاتے، اور اس ملک کو بنانے کا جو مقصد ہے اس کی بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلوگن کو کیوں دیا؟ اگر وہ سیکولرزم کے نعرے لگاتے، اگر وہ حقوق کی بات کرتے، اگر وہ انسانی وسائل کی، انسانی تعمیر و ترقی کی بات کرتے تو انڈیا آج بھی ہم سے آگے ہیں اور اس وقت بھی ہم سے آگے تھے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اگر نعرہ لگایا تو صرف ایک نعرہ لگایا کہ ہم ایک ایسی مملکت بنانا چاہتے ہیں جس کی اساس، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہو، اور اس کا جو ماڈل ہے وہ ریاست مدینہ کی ماڈل ہے۔ لیکن قائد کی وفات کے فوراً بعد پاکستان ان سازشوں کے ہاتھوں میں چلے گئے جو پاکستان کی نظریے سے پاکستان کو بہت دور لے کے گئے۔ آج اگر ہم آپس میں انتشار کا شکار ہے تو ہم اپنے مقصد سے دور ہونے کی بنا پر ہے۔ آج ہمارے ملک ترقی نہیں کر رہا تو اسلام کی زرعی اصولوں سے منافی ہے۔ اگر آج ہم ترقی نہیں کر رہا تو ہم اپنے نظریات کو، اپنے اساس کو ہم بھول چکے ہیں، اور آج ہم یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب اور ابو جہل، حالانکہ وہ عربی نسل تھے، ان کے اپنے رشتے بھی لگتے تھے، لیکن انہوں نے عزت حضرت سلیمان فارسی کو اور حضرت بلال حبشی کو عطا کی، کیونکہ اسلام رنگ، نسل، قومیت سے مبرہ ایک عظیم نظام ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور جس کو لانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہم نے
ہمارے آبا و اجداد نے جب 1947 کے اندر اگر قربانیاں دی ہے تو زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اس لیے قربانی دی ہے کہ یہاں پہ ہم اسلام کے زرعی اصول کے مطابق ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لا سکیں جس کے اندر اسلام کی پریکٹسز کو، اسلام کے رولز کو، اسلام کی ریگولیشن کو ہم انڈیپینڈنٹلی اور آزادی کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کے اوپر اور دنیا کو ہم یہ دکھا سکیں کہ اسلام کا جو نظام حیات ہے، اسلام کا نظام سیاست ہے، اسلام کا نظام معاشرت ہے، وہ دنیا کے لیے ایک مثالی، منصفانہ اور مساویانہ نظام ہے۔ ہم دنیا کو یہ دکھانے نکلے تھے۔ آج 76 سال گزرنے کے باوجود ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر بھی آج ایک ہیجانی کیفیت کے اوپر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ یا تو ہم بادشاہت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا ہم ڈیموکریٹک ایک ایسی ڈیموکریسی کی طرف جانا چاہتے ہیں جہاں پہ عوامی رائے کو اہمیت نہ دی جاتی ہو۔ تو میں عرض یہ کروں گا خصوصاً ہمارے بچوں سے، خصوصاً ہمارے طلبہ و طالبات سے میں عرض یہ کروں گا کہ پاکستان کا جو مقصد تخلیق ہے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، اور ہمارے سکول میں، ہمارے کالجز میں، اور آج آپ 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد جب آپ اپنی ڈگریاں کمپلیٹ کریں گے، آپ میں سے کوئی ڈاکٹرز ہوں گے، آپ میں سے کوئی ٹیچرز ہوں گے، آپ میں سے کوئی ججز ہوں گے، آپ میں سے کوئی پولیٹیشین ہوں گے، آپ ہی ہوں گے جو اس ملک کو چلا رہے ہوتے۔ اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی خلائی مخلوق نہیں آتے، آپ جیسے لوگ ہیں جو سی ایس ایس سے کر کے بیوروکریسی کا حصہ بنتے ہیں، جوڈیشری کا حصہ بنتے ہیں، آرمی کا حصہ بنتے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنتے ہیں، آپ پالیٹکس میں جاتے ہیں، آپ سوشل ورکر بن جاتے ہیں، تب جا کے یہ سارے کمپوننٹ مل کے اس مملکت خداداد کو چلاتے ہیں۔ آج پاکستان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو پاکستان کے اساس کے خلاف ہیں، وہ قومیت کے نام پہ، علاقائیت کے نام پہ، صوبائیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ اس ملک کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اور خدا کی قسم ایک ایسی اپروچ بیوروکریسی کے اندر، گورنمنٹ کے اندر پائے جاتے ہیں جہاں پہ ہر انسان اس ملک کو لوٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس نظریے کے ساتھ لوٹتے ہیں کہ ریاست ماں کے مانند ہے، اور اپنے ماں سے چیزیں اٹھانا، پیسے چوری کرنا، اپنے ڈیوٹیوں سے روگردانی کرنا ان حق رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہم خواہ بخواہ کے اندر موجود ہیں۔ اگر ان کو موقع ملتا تو آج وہ یورپ چلے جاتے، کسی دوسرے ملک چلے جاتے، لیکن وہ بھی اس ملک کے نظام کے اندر موجود ہے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو ہماری نظام تربیت کے اندر، ہماری اسکولوں کے اندر، ہمارے تعلیمی انسٹیٹیوشنز کے اندر ہمیں ان نظریات کو ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کی خدمت کوئی بھی بجا لاتے ہیں تو وہ اس ملک کی خدمت نہیں کر رہا، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پہ بنے ہوئے اس نظریاتی ملک کی خدمت کر رہا ہے، اور جو اس ملک کی خدمت کرتا ہے وہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ خواہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو، خواہ آپ اساتذہ ہو، خواہ آپ جوڈیشری میں ہو، خواہ آپ صحت کے محکمے میں ہو، کسی بھی محکمے کے اندر موجود ہو، آپ آزاد، خود مختار، نہ صرف اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کا جو مطلب ہم ہمیشہ اس وقت بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کے اندر ایک نعرہ مستانہ بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے بڑا سلوگن تھا۔ آج وہ سلوگن ہمیں نظر نہیں آتا، صرف تقریبوں میں صرف کہنے کے حد تک موجود ہے، لیکن ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے وہ اس وقت لا الہ الا اللہ کے اوپر استوار نہیں ہے۔ اگر کاش یہ استوار ہوتا تو آج ملک ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے اپنا نقشہ پیش کر رہا ہوتا۔ میں اساتذہ کرام کا بھی مشکور ہوں اور طلبہ و طالبات کا بھی مشکور ہوں کہ اس دن کو آپ لوگوں نے سیلیبریٹ کی تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ سکے کہ آپ لوگوں نے مستقبل میں اس ملک کو اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ سنبھالنا ہے کہ ہم صرف جابس نہیں کر رہا، ہم صرف سروس نہیں دے رہا، بلکہ ہم اس ملک کی، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنسپٹ کو، اس سلوگن کو اور اس نعرے کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی سرکاری نوکری کرنا، آپ کے زراعت میں کام کرنا، آپ کی بیوروکریسی میں کام کرنا بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیں گے، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم مہمانان گرامی،
اساتذہ کرام اور والدین اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست کے اس خوشی کے دن آپ نے جو جشن آزادی کے حوالے سے جو آپ نے پروگرام ترتیب کیا، اسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ بچوں نے اپنے حساب سے، اپنے انداز سے جو اس جشن کو منانے میں جو کردار ادا کیا وہ قابل داد ہے۔ میں اس موقع پہ تمام اساتذہ کرام کو اور بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حد سے بڑھ کر اس پروگرام کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے قومی دنوں کو مناسبت سے اچھے پروگرام ترتیب دیتے رہیں گے۔ میں آپ سب کے سامنے خصوصاً والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکال کے اسکول آیا کریں۔ بچوں کے تعلیمی قواعد سے آگاہ رہنے کے لیے اساتذہ سے رابطہ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے جو بیڑا اٹھایا ہے کہ اسکول کو آگے بڑھانے کے لیے واڑی کے تعلیمی ماحول میں ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہم آگے بڑھے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ناتوان کندھوں پہ اس بوجھ کو اٹھائے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے پہنچائیں گے۔ جب تک آپ سب ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کام کو ہم بہت میں بھی آگے پہنچائیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر ہم چند افراد اس کام کو آگے بڑھانے میں ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوتاہی ہو جائے اور ہم سے یہ بوجھ نہ اٹھا سکے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ والدین ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو ساتھ ہی میں اساتذہ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے قوم کے اس امانت کو ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خواتین و حضرات، اس اسکول کے بہتری کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکا ہے ہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مستقبل میں بھی ہم اپنی توانائیوں کو، اپنی طاقت کو اس کے لیے خرچ کریں گے۔ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھائیں گے، ہاتھ بٹائیں گے تو پھر ہم بھی آگے مزید کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ دن قریب ہے کہ ہم اس ہائی اسکول کو ہم کالج کے لیول تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، بشرطے کہ آپ سب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو میں والدین سے اور اساتذہ سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ تعلیم کے حوالے سے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی آمدنی کے حساب سے ہم آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید اس سے بہتر ہم آپ کی خدمت کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس تعلیم میں اپنی توانائی کو صرف کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکال کے محنت کر کے اس قومی دن کو خوبصورت بنانے میں جو کردار ادا کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بادر ملی کی، اس پاک وطن کی حفاظت کرنے، اس کی خدمت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی باتوں پہ اپنے کلمات کو ختم کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم کی اور تعلیم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم تعلیم میں آگے نہیں بڑھیں گے، میرے دوست اور بزرگ اور والدین اور عزیز بچوں، یہ یاد رکھیں کہ دولت جتنی بھی آ جائے یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی صرف علم تعلیم کے ذریعے، جب آپ کے اندر علم آ جائے، تعلیم آ جائے تو خود بخود انسان کے اندر شعور آ جاتا ہے، اور جب شعور آ جائیں گے تو پھر ہم ترقی کر سکیں گے۔ تعلیم کے بغیر دولت سے ترقی نہیں ہو سکتی، اس لیے تعلیم کو آگے بڑھانے میں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، اپنا حصے کے شمع جلائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر ہم علم کی روشنی کو پھیلاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانوں کا، اساتذہ کا، والدین کا اور اسٹوڈنٹس کا میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔
کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس پروگرام کو بنایا. اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور سر مظفر شاید 2 باتیں بتانا شاید میں بھی بھول گئے. تو میں جو پچھلے سال بورڈ کے جو ایگزامس ہوئے تھے 9th اور 10th کے, الحمدللہ الاثر پبلک اسکول واڑی کا جو 10th کا جو رزلٹ تھا دیٹ واز 100%, اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور 9th کلاس کا جو رزلٹ تھا وہ 80% تھا. تو میرے خیال سے ہمارے اس پورے ریجن میں جو ہے نا یہ بہترین جو ہے نا وہ رزلٹ رہا ہے. تو میں تمام اسٹاف ممبرس کا اور والدین کو کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا, اور ان کو کنگریچولیٹ بھی کرنا چاہوں گا اس اچیومنٹ پر. اور انشاءاللہ ابھی یہ شروعات ہے, آنے والے وقتوں میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مارکس A+ میں جو ہے نا وہ آئے. تو اچھے تھے, مارکس بھی بہت اچھے تھے الحمدللہ سے, بٹ انشاءاللہ اس کو ہم مزید جو ہے نا امپرومنٹ کی طرف ہم لے کے جائیں گے. تو اس میں جتنے بھی جو لوگ اس پورے پروسیس میں جو شامل رہے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جن مسز نے اسپیشل جو ہے نا ٹائم دیا پورے 1 ہفتے سے اور بچوں کی تیاری کروائی, مس خالدہ, مس عطیہ, اور ان کے ساتھ جو باقی جو سب آرڈینیٹس ہیں جنہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا, ان سب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور تعلیمی کمیٹی کا بھی میں اسپیشلی جو ہے نا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ابھی اسکول کے لیے کرنا باقی ہے. وہ بھی ریکویسٹ بھی میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں سے کرتا رہوں گا. اور جو کمپیوٹر لیب جو اسٹیبلش کیا ہے آپ سب کی کاوشوں سے, اس کے لیے میں اسپیشلی آپ سب کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور جس ہال میں آج آپ لوگ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, یہ انڈر کنسٹرکشن ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میری اگلی ریکویسٹ جو ہے نا تعلیمی کمیٹی سے یہی ہوگی کہ اس ہال کو اور یہ جو اوپر کے فلور کے جو رومز ہیں ان کے اوپر بھی کام کریں, کیونکہ کالج چلانے کا بھی جو ہے نا پروگرام ہے فیوچر میں, تو ہمارے لیے رومز کی ضرورت پڑے گی. تو تعلیمی کمیٹی کے چیئرمین صاحب, جنرل سیکریٹری اور باقی جتنے بھی جو لوگ بیٹھے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کریں. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم کالج بھی جو ہے نا ایک بہترین طریقے سے ہم چلا سکتے ہیں. فیکلٹی الحمدللہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے, ہمیں مزید جو ہے نا فیکلٹی ممبرس کی ایسا ضرورت فی الحال نہیں ہے. کالج بھی ہم آرام سے جو ہے نا اسی فیکلٹی کے تھرو ہم چلا سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا اس چیز کو آپ لوگ ضرور کنسیڈر کریں, اور نیکسٹ ٹائم جو ہے ضرور کوشش کریں اس چیز کے اوپر. ہم میٹنگز بھی کریں گے, آپ لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے, ہمارے جو اور بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سب سے پہلے سب سے لاسٹ میں جو ہے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کہنا چاہوں گا آپ سب کو. یوم آزادی سب کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. اور مہمانوں کے لیے ہم نے ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا ہوا ہے, تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ تھوڑی دیر ویٹ کریں اور ریفریش ہو جائیں, اور ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں, ہمارے لیے ہر طرح کی سپورٹ کی جو ہے نا آپ لوگ کرتے رہیں. انشاءاللہ اسکول ہم ہماری جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے جائیں گے. انشاءاللہ اسکول کو مزید وقت کے ساتھ ساتھ اور ہم اس کو بہتر بناتے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. پاکستان, شکریہ پاکستان.